अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो एक नया नावल जो है वो आप लोगों के साथ पढ़ेंगे आज। बहुत ही मज़े का नावल है, तो वीडियो को जो है वो पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा नावल पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। अम्मा, आज खाने में क्या पका है? दाल पकी है। हाय अम्मा, क्यों घर में आते ही दिल जला देती हो? आज तुम क्यों लेट आई हो नूरी? अम्मा, वो मेरी दोस्त है ना सबा, उसका भाई अमेरिका से आ रहा है, तो सबा मुझे अपने साथ मार्केट ले गई थी शॉपिंग करने के लिए। नूरी, तुझे 1000 बार बोला है तेरे बाबा को नहीं पसंद तो मार्केट मत जाया कर। बस अम्मा, बाबा ने हमें पाबंदियों के सिवा दिया ही क्या है। बाजी की शादी की उम्र निकल गई, लगता है मेरा भी यही हाल होगा। नूरी, अपनी ज़ुबान बंद रख, हम गरीब लोग हैं और हमारे पास इज़्ज़त के सिवा और कुछ नहीं। बस अम्मा, मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूँगी। नूरी, तेरी बहुत ज़ुबान चलने लगी है। सही कहते थे सब कि इसे कॉलेज ना भिजवाओ, ख़राब हो जाएगी। खैर, अम्मा तो नाराज़ ना हो और मुझे खाना दे। एक बार फिर मैंने अम्मा को बातों में लगाकर गुस्सा भुला दिया। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई शादी करके अलग घरों में जा चुके थे और अम्मा अब्बा एक जागीरदार के मुंशी थे और मेरे अब्बा की तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा होता था। अम्मा, मुझे नया सूट दिलवा दो। प्यारी अम्मा, मैं सबसे छोटी थी तो अम्मा मेरे लाड उठाती थी। मेरी बड़ी बहन कंवारी थी तो इससे छोटी का रिश्ता खाला के बेटे से तय हो चुका था। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई सूट की? वो सबा का भाई आ रहा है तो इनके घर फंक्शन है, मुझे भी जाना है। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, तेरा अब्बा नाराज़ होगा। देखो अम्मा, जाना तो है मैंने हर हाल में। अगर तो अब्बा को नहीं बताएगी तो इसे कैसा पता चलेगा? वो तो रात के 1 बजे घर आता है। सबा, अम्मा को क्यों इतना तंग करती हो? बाजी, क्या हमें खुश रहने का कोई हक़ नहीं? इतनी बड़ी दावत है। अच्छा, कल चलना मेरे साथ बाज़ार। अम्मा राज़ी हो गई और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं कॉलेज नहीं गई, अम्मा के साथ बाज़ार गई। पर्पल सिल्क का सिंपल सूट लिया और साथ गोल्डन दुपट्टा जिस पर खूबसूरत लेस लगी थी। बाजी ने सिलाई किया और मैं 20 मरतबा पहन को चेक कर चुकी थी। इतनी गरीब भी थी मैं, इतनी हसीन थी, देखने वालों की एक बार निगाह रुक जाती थी। खैर, मैं सबा के घर जाने के लिए तैयार हुई। पर्पल सूट में मैं और भी हसीन लग रही थी। जब मैं सबा के घर पहुंची तो हर शख्स की निगाह मुझ पर थी। मैं समझी मैं अजीब लग रही हूँ तो वो सबा मेरे पास आई और बोली, ये ड्रेस कहाँ से लिया और आज तो क़यामत लग रही हो। मैं शुक्रिया कहकर बैठ गई। सबा ने कहा, उठो और सारे इंतज़ामात देखो, भाई आने वाले हैं। क्यों आए नहीं अभी? नहीं, आ चुके हैं, अंदर हैं। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो हाल में अंधेरा था। मैं किसी से टकरा गई, उसने मुझे पकड़ लिया। अचानक से लाइट आ गई। सामने एक खूबसूरत जवान था जो मेरी तरफ देखी जा रहा था। मैं बोली, कौन हो तुम? ओह सॉरी, मैं शर्जील, अभी अमेरिका से आया हूँ। ओह, तो आप हैं सबा के भाई जी? और आप? मैं सबा कॉलेज फ्रेंड हूँ। अच्छा, तो आप नूरी हैं? जी, पर मैं आपको मेरा नाम कैसे पता? सारा दिन फ़ोन पे नूरी नामा सुन सुनकर मेरे कान पक जाते हैं। सबा भी आ गई। यार नूरी यहाँ खड़ी हुआ। अच्छा हुआ तो शर्जील भी यहाँ पहुँच चुके हैं। नूरी, ये मेरा भाई है। जी, तारुफ हो चुका है। आज सबा भी ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वहाँ जितनी देर रही शर्जील की आंखों का हसार मेरे गिर्द रहा। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सारी तवज्जो शर्जील की तरफ ही रही, पर वहाँ और भी बहुत सी निगाहों ने मुझे बहुत बगौर देखा था। अगले दिन मेरे बाबा को जागीरदार मिलने आया और पता नहीं ऐसा क्या कहा कि अब्बा बहुत उदास थे और अम्मा से बोली, शादी की तैयारियां करो। ये नहीं बताया किसकी। इस 1 हफ्ते में शर्जील मुझसे इजहार मोहब्बत भी कर चुके और मैं तो अपनी ही हवाओं में उड़ रही थी। नूरी, ये ले पकड़, तेरे लिए शर्जील भाई ने ये कुछ गिफ्ट भेजे हैं। कॉलेज आते ही सबा ने मेरे हाथ में एक बड़ा सा शॉपर पकड़ा दिया। मैं खुश हो गई। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे सच्चे दिल से अपनी भाभी बनाने को तैयार थी। सबा का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में हो चुका था और लड़का भी बहुत अच्छा था। कभी कभी मुझे और सबा को आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। मैं मिडिल क्लास से भी नीचे, शायद गरीब घर की लड़की, सब कुछ भूल कर आगे ही बढ़ रही थी। क्या पकड़ रखा है हाथ में? अम्मा, वो सबा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। हाँ, सबा तो जैसे बस तेरे लिए ही शॉपिंग करती है। तेरे बाप को जिस दिन पता चला वो मार डालेगा। मैंने ज़ोर से कहका लगाया। कौन बताएगा बाबा को? नूरी, अब तेरे बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे चोंचले उठाए। वो सामान जो मुझे शर्जील ने दिया था वो मैंने खोला तो इसमें एक ख़त निकला जिस पर शर्जील ने एक होटल का एड्रेस दिया था कि कल तुमने कॉलेज नहीं जाना, यहाँ मुझसे मिलने के लिए आना है।
میرے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے ساتھ یہ بھی بولا کہ اگر تم نہ آئے تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے۔ شرجیل کی یہ بات سن کر اگلے دن بہت ڈری ڈری میں اس ہوٹل کے پاس پہنچی، کیونکہ میں کسی بھی صورت شرجیل کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو کوئی امیر لڑکا ملا تھا، اب تو اس غربت سے میں تنگ تھی۔ جب بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا اور پیدل گرمی کے دنوں میں کالج جانا پڑتا تھا۔ جب میں ہوٹل کے پاس پہنچی تو شرجیل مجھے ساتھ لے کر ہوٹل کے اندر ایک روم میں لے گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں، میری سانسوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ویسے تو میں بہت تیز چلاک اور چلبلی سی تھی، پر یہاں میرے حواس اڑ چکے تھے، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایک مرد کے ساتھ اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو میری کتاب تھی اسی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کاش میں نہ آتی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک شرجیل نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ بے ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ دیوار کی ساتھ ٹیک لگائے میری حالت کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور مسکرائی جا رہا تھا۔ کیا ہوا نوری؟ اس قدر کیوں گھبرا رہی ہو؟ پورا روم خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بہت ڈر کر بولی۔ وہ میری طرف بڑھا تو اس کے ہر قدم کے ساتھ میں اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا بھاگ جاؤں۔ نوری، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا منہ اوپر کیا۔ میرے پسینے نکل رہے تھے، میں چپ رہی۔ دیکھو نوری، وہ یہ بولتے ہوئے بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں تھوڑی دور ہونے لگی تو شرجیل نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ نوری، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے۔ پلیز شرجیل، مجھے جانے دو۔ نہیں شرجیل، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہو۔ شرجیل زور سے چیخا۔ تم کیسی لڑکی ہو اور میں تمہیں کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوں؟ میں غریب ضرور ہوں، دولت کی خواہش رکھنا کوئی جرم نہیں، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ کاش نوری تم مجھے بھی جانتی ہو تو تم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں ایک ساتھ ہیں۔ اگر میں ہوس کا پجاری ہوتا تو اب تک تمہیں نوچ چکا ہوتا۔ پاگل، میں تو عشق کر بیٹھا ہوں تم سے، وہ بھی پہلی نظر میں۔ یہ سادگی، یہ حیا مجھے باہر کی دنیا میں نظر نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں حیا ہو اور سادگی میں بھی قیامت لگتی ہو۔ شرجیل کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں بڑی بڑی آنکھوں سے شرجیل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تم نے مجھے ہوٹل میں ملنے کیوں بلایا؟ تاکہ باہر تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ محفوظ جگہ سمجھ کر بلایا تھا۔ سوری شرجیل، مجھے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ میں سمجھی آپ باہر کی دنیا سے آئے ہیں تو آزاد سوچ کے مالک ہوں گے۔ نہیں نوری، جیسی سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے سب مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شرجیل ایک سمارٹ اور خوبصورت نوجوان تھا۔ جیسے مرد کے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، وہ اب بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک پھول جیب سے نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے مسکرا کر رکھ لیا۔ وہ میرے اور قریب ہوا تو میں شرما کر پیچھے ہو گئی۔ شرجیل، چلیں؟ نہیں نوری، تمہاری کالج کی چھٹی کا ٹائم ہو جائے، میں کالج سے صبا کو لوں گا، ہم دونوں تمہیں گھر ڈراپ کریں گے۔ اب بتاؤ نوری، میں کب رشتہ لے کر آؤں اور اپنی پگلی کو لے جاؤں؟ شرجیل، کیا یہ سچ ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ نہیں نوری، یہ سچ ہے۔ چنٹی کاٹو۔ ہاں ہاں ہاں، میں بہت زور سے ہنسی۔ اچھا، میں پہلے اپنی اماں سے بات کر لوں، پھر بس نوری یاد رکھنا، تمہاری طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ پاگل دیوانہ مر جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں مت کرو۔ دل میں سوچ رہی تھی آج گھر جاتے ہی آئینہ دیکھوں گی۔ کیا میں سچ میں اتنی حسین ہوں؟ نوری، میری آنکھوں میں دیکھ لو، آئینے کی کیا ضرورت؟ جی کیا بولے؟ میں سمجھی نہیں۔ آئینہ دیکھنے کا سوچ رہی ہوں؟ میں حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ دیکھ لو پھر۔ خیر، پل بھر میں گھنٹوں گزر گئے۔ کالج سے چھٹی کا ٹائم ہوا تو ہم نکل پڑے۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہر شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویٹر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ ایک کالج کے یونیفارم میں لڑکی گھنٹوں بعد ایک روم سے نکلی۔ ہر شخص کی نگاہ مجھے سوالیہ لگ رہی تھی۔ عام کپڑوں میں اگر ہوتی تو کسی کو کیا پتا ہوتا، اب تو صاف پتہ چل رہا تھا۔ شرجیل، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کسی کی پرواہ مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں گاڑی میں فرنٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو جھٹ سے صبا گاڑی میں پیچھے آ کر بیٹھی۔ وہ بھی مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ واہ میری ہونے والی بھابھی، آج تو اور بھی حسین لگ رہی ہو۔ کبھی کبھی انسان نے کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تو خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ آج میرا بھی یہی حال تھا۔ میں سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ خیر، شرجیل وہاں سے ہمیں آئس کریم کھلانے لے گیا۔ کافی دیر ہو گئی گھر آئی تو اماں اپنے کمرے میں تھی اور آج تو بابا بھی گھر پر تھے۔ ان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اماں بول رہی تھی کہ پہلا حق ہماری بڑی بیٹی کا ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ ہماری بیٹی کا گھر بس جائے گا۔ ابا چیخے چاہے عزت کا جنازہ نکل جائے، میں اور بھی سننا چاہتی تھی۔ مجھے اور سمجھ نہیں آیا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ابا بول رہے تھے۔ اماں روتی ہوئی باہر آئی تو سامنے میں تھی۔ نوری کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اماں نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔
صبا صبا کان پک گئے ہیں میرے، آج تیرا باپ جلدی گھر آ گیا ہے، جا اپنے کمرے میں، تیرے باپ نے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کی مار کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ باجی وہیں بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، نوری کہاں تھی؟ اب تک آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ باجی آپ بھی اتنی تفتیش کریں گی؟ میں رونا سا منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ باجی میرے لیے پانی لے آئیں، میں ابھی پانی ہی پی رہی تھی کہ اماں ابا میرے پاس آئے۔ ابا آتے ہی بولے آج رات کو تمہارا نکاح ہے، جو بھی تیاری کرنی ہے کر لو، 10 بجے رخصتی ہے تمہاری۔ میں حیران سی اوپر دیکھنے لگی، مجھے ان کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اماں یہ ابا کیا بول رہے ہیں؟ جو تم نے سنا ہے؟ نہیں، میں شادی نہیں کر سکتی، مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، پہلے ان کی شادی کریں۔ ابا زور سے بولے میرا منہ مت کھلواؤ، تم کالج کے نام پر جو کچھ کرتی پھر رہی ہو میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ابا میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کریں۔ چلے اگر آپ میری شادی کرنا بھی چاہتے ہیں تو جس کے ساتھ مجھے دیکھا ہے اسی کے ساتھ کر دیں۔ کبھی نہیں، اب میں زبان دے چکا ہوں۔ 7 بجے گاڑی آئے گی، تمہیں لے جانے کے لیے تیار رہنا، کسی میک اپ والی کے پاس لے جانے کے لیے نہیں۔ ابا اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میرا فیصلہ بھی سن لے، میں مر تو سکتی ہوں پر یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میری ہچکی بن گئی اور میں سسکیوں میں رونے لگی۔ اماں بھی میرے ساتھ رو رہی تھیں۔ نوری کے ابا ابھی بھی وقت ہے، بڑی بیٹی کو بیاہ دو، نوری ابھی بہت چھوٹی ہے۔ نوری کی اماں خبردار، میں فیصلہ کر چکا ہوں، شادی اسی کی ہوگی ورنہ کسی دن یہ مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنی ضد پر قائم تھی۔ باہر 1 گھنٹے سے گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی پر میں رو رو کر آدھ-موئی ہو چکی تھی۔ ہم مشرقی لڑکیوں کو اکثر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ مجبوری کا ڈرامہ کر کے بے وفائی کر جاتی ہیں، پر تمہیں کیا پتہ جب باپ کی پگڑی بیٹی کے پاؤں میں پھینک دی جاتی ہے تو بیٹی کے پاس اس پگڑی کو اٹھا کر باپ کے سر پر باندھنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ کیسے کوئی بیٹی باپ کی پگڑی پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ سکتی ہے؟ اور جب میرے باپ کی ہر بات سے میں انکار کر دیا تو ابا نے اپنی پگ اتار کر میرے پاؤں میں پھینک دی۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے اٹھی اور باپ کے سر پر وہ پگڑی رکھ کر میں ایک زندہ لاش کی طرح باہر کی جانب چل دی۔ لگتا تھا ابھی سانسیں رکنے کو ہیں۔ باجی نے میرے سر پر چادر دی اور خود بھی ساتھ چل دیں۔ اتنی لمبی گاڑی سے ایک خاتون نکلی اور بولی مالکن آئے ہیں، بیٹھے۔ اس گاڑی کا دروازہ کھولا، میں اور باجی بیٹھ گئے۔ میں ابھی تک اپنے کالج کے یونیفارم میں تھی۔ 2 پل کی تھی محبت، مجھے کیوں ناراض آئی؟ میں گاڑی میں رو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان ہاتھوں میں ابھی بھی شرجیل کی خوشبو تھی، ان پھولوں کی مہک ابھی بھی مجھ میں باقی تھی۔ آج ہی ابتدا ہوئی اور آج ہی انتہا۔ میرے رب، اگر ہمارا نصیب میں ملنا نہیں تھا تو نہ ملواتے۔ وہ وعدے جو میں آج شرجیل سے کر کے آئی تھی سارے ایک پل میں توڑ دیے۔ سارے راستے میں گاڑی میں انہی سوچوں میں گم آنسو تھے کہ برسات میری ساری گود بھیگ چکی تھی۔ کیسے ہو پاؤں گی میں کسی اور کی؟ جب شرجیل سنے گا تو کیا ہوگا اس کا؟ اور اتنی سی دیر میں ہم پارلر پہنچ گئے جہاں فوراً میری تیاری شروع کروا دی گئی۔ میڈم پلیز رونا بند کریں، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نوری بس کر میری بہن، اور کتنا روئے گی؟ باجی میں نہیں جینا چاہتی۔ نوری تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا، زیورات میں لاد دیا مجھے باجی میں تو یہ بھی نہیں پتا میری شادی ہو کس سے رہی ہے۔ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے نوری، تمہیں دولت بہت پسند ہے نا؟ جاگیرداروں کے گھر جا رہی ہو بیاہ کر؟ پارلر والی نے کہا آپ بہت خوبصورت اور کم عمر ہو۔ کتنے سال کی ہو؟ باجی نے کہا 19 سال کی ہے۔ اچھا آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ میں بڑی بہن ہوں۔ اچھا اب یہ مکمل تیار ہو چکی ہیں، گاڑی میں لے جائیں اسے۔ باجی اور ملازمہ نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ اتنی بھاری لہنگا تھا، اوپر سے میں اتنی نفیس سی، ابھی بھی میں رو رہی تھی۔ خیر ہم کبھی جاگیرداروں کے گھر نہیں گئے تھے تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ گھر پہنچی تو فوراً مولانا صاحب آ گئے نکاح کے لیے۔ اس کے بعد رخصتی کے وقت ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اماں بہت روئیں۔ اماں جب مجھے گلے لگی تو بولی بیٹا آج تم وہ نہ کرتی جو کر کے آئی ہے تو آج تیری بہن کی رخصتی ہو رہی ہوتی، تیری نہیں۔ میں ایک جنازے کی طرح تھی، ہم بیٹیوں کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ کیسے سمجھاؤں میں ان سب کو کتنی پاکیزہ محبت ہے میری۔ میرے شرجیل کی تو کچھ ہی دیر بعد میں ایک محل میں پہنچ گئی۔ سلام مالکن، ایک مالک نے دروازہ کھولا۔ مجھے نہیں پتا میرا شوہر کیسا ہے، کون ہے۔ میں نے پورے راستے اس طرف نہیں دیکھا، میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ اندھیری رات تھی، مجھے کمرے میں لے گئی 2 عورتیں۔ اتنا خوبصورت کمرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تازہ پھولوں کی سیج بنی ہوئی تھی، دل کر رہا تھا اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے سر جھکا رکھا تھا اور پھر کمرے کی کنڈی بند کرنے کی آواز پر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی مجھے۔
کمرے کی بند کنڈی ہونے کے بعد قدموں کی آہٹ جو میری طرف بڑھ رہے تھے، ہر قدم پر میری سانسیں اور تیز ہو رہی تھیں۔ میری دھڑکن کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آواز بہت بھاری تھی۔ کیسی ہو نورین؟ میں خاموش رہی۔ میرے پاس بیٹھ گیا، میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے تھوڑا اوپر کو دیکھا تو میرے حواس ہی کھو گئے۔ وہ شخص کم سے کم 55 سال کا ہوگا۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ اس نے پھر پکڑ لیے۔ ڈرو مت میری جان، میں جاگیردار ہوں اور اب تم اس جاگیر کی ملکہ ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ شرجیل کو میری بے وفائی کا دکھ ہوگا۔ اسے یہ کون بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے باپ نے میری زندگی کا یہ فیصلہ کیسے کیا ہے؟ میں سسک رہی تھی۔ اس نے ایک باکس سے جولری نکالی اور میرے ساتھ رکھ دی۔ اب تم سوچو گی کہ پہنا کیوں نہیں رہا؟ یہ بات کرتے کرتے وہ میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگا۔ اس کے بعد میرا دوپٹہ اتار کر میرے گلے سے ہار سیٹ اتارنے لگا۔ میں سامنے ایک زندہ لاش کی طرح سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے کہا، یہ سب پھر کل پہن لینا، ابھی بہت رات ہو گئی ہے تو تم کپڑے بھی چینج کر لو۔ میں ڈرتے ڈرتے کپڑے تبدیل کر کے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا اور میں پوری رات سسکتی رہی، اپنی قسمت کو کوستی۔ کاش میں شرجیل سے ملنے نہ جاتی تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی جاگ گیا۔ سنو، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ میں خاموش رہی۔ وہ بھی جاگ کر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں جواب نہیں دے رہی تھی۔ صبح کی اذان پر وہ اٹھا اور نماز کے لیے کمرے سے چلا گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت مگر بہت بڑی عمر کی عورت میرے کمرے میں آئی۔ اٹھ کر نہا لو۔ میں نہا کر آئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں جاگیردار رب نواز کی پہلی بیوی ہوں۔ اچھا، میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیسے وہ عورت اتنی فریش اور خوش ہو سکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کر کے آیا ہے؟ آپ کو دکھ نہیں ہوا آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی؟ وہ مسکرائی۔ دوسری نہیں، چوتھی شادی۔ تو باقی دو کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ بنوا رہی ہیں۔ میں جاگیر کی خاندانی بیوی ہوں، باقی ساری باہر کی۔ تم بہت کم عمر ہو نا؟ نام کیا ہے؟ نوری بولتے ہیں سب۔ اچھا، نوری پورے 7 بجے یہاں سب ناشتے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت آئی، مجھے تیار کیا اور میں ناشتے پر پہنچ گئی۔ باقی دونوں بیویوں کو دیکھ لیا۔ میں ڈری ڈری تھی، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سب خوش تھے، گپے لگا رہی تھی۔ پھر میری بڑی سوتن بولی، ملازمہ سے کہ سرفراز احمد اٹھ جائیں تو اسے کہنا اپنے سسرال آج رات کے کھانے کی دعوت دے آئے اور خاص طور پر میری بہو کو ساتھ لانے کی تاکید کر کے آئے۔ سرفراز نام مجھے سنا سنا لگ رہا تھا پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر اتنے میں جاگیردار کی آواز میرے کانوں میں سے ٹکرائی، اگر نوری ناشتے سے فارغ ہو گئی ہے تو اسے کمرے میں پہنچا جاؤ، ہم رات بھر سوئے نہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ میری بڑی سوتن پھر مجھے سیج پر بٹھا کر بولی، سائیں آج رات کو گھر میں دعوت ہے، دلہن کو تیار کرنے والی نے بھی آنا ہے تو کمرے کا دروازہ کب تک کھولے گا؟ کتنے بجے رکھی ہے دعوت؟ 8 بجے۔ اچھا 7 بجے بلا لو تیار کرنے والی کو۔ مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جاگیردار خیر کچھ وقت کے لیے مجھے نیند بھی آ گئی، بہت تھکی ہوئی تھی پر اس کے قربت مجھے زہر لگ رہی تھی۔ 7 بجے میری سوتن پھر آئی، ساتھ تیار کرنے والی عورت بھی تھی۔ اس نے مجھے تیار کیا اور جاگیردار میرے ساتھ ہاتھ پکڑے باہر لے گیا۔ وہاں سب موجود تھے۔ میں نے جب سب کو سلام کرنے کے لیے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی صبا بولی، نوری تم؟ صبا بیٹی تم اسے جانتی ہو؟ میری بڑی سوتن نے پوچھا۔ جی تھوڑا بہت۔ فوراً سرفراز نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سرفراز میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا اور صبا کا منگیتر تھا۔ سرفراز بھائی مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے، یقیناً ان کو میری اور شرجیل کی لو سٹوری کا بھی پتہ تھا۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے شرجیل گنگناتا ہوا بے دہانی کے عالم میں اندر داخل ہوا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ بابا جان گاڑی ابھی یہ الفاظ میں منہ میں تھے کہ شرجیل کی نظر مجھ پر پڑی۔ اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اتنی دیر میں صبا بولی، شرجیل یہ میرے کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام نوری ہے، دیکھو نا کیسا اتفاق ہے۔ صبا نے شرجیل کو بے یقینی کی کیفیت کو بھانپ لیا اور ڈر سے جلدی جلدی بول دیا، وہ تو جیسے سکتے میں تھا۔ سرفراز فوراً اٹھے اور کہا، آؤ شرجیل تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کھانا لگاتے ہیں۔ صبا ساتھ ہی بیٹھی تھی، بھائی کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بٹھا دیا۔ فوراً شرجیل بولا، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ صبا نے کہا، نہیں ابھی ساتھ چلتے ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ صبا غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تب میری بڑی سوتن جو کہ سرفراز کی امی بولی، سب آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ رب نواز میرے ساتھ بیٹھے اور شرجیل میرے سامنے، اس کی حالت خراب تھی اور وہ پلیٹ میں صرف چمچ ہی مار رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اٹھ گئی، مجھے روم میں جانا ہے۔ میری سوتن ابھی اٹھ رہی تھی کہ صبا اٹھ گئی اور تنزیہ کہا،
चलें छोटी अम्मी, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ आती हूँ। कस के मेरे बाजू से पकड़ा और रूम की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ही बोली, नूरी तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई को दर्द देकर। आज तुम कॉलेज नहीं आई और 10 बार वो मुझसे पूछ चुका है कि आज नूरी क्यों नहीं आई होगी। सबा साथ साथ रो भी रही थी। मेरा भाई इस वक्त किस दर्द से गुजर रहा है तुम सोच भी नहीं सकती। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सबा मेरी बात सुनो, जो कुछ तुम देख रही हो इसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हो। नूरी तुम्हें दौलत से इतनी मोहब्बत थी ये तो मैं जानती थी, पर क्या हमारे पास दौलत कम थी? सबा मेरी बात सुनो। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मैं चीख चीख कर रो रही थी। इतने में शर्जील की आवाज़ आई, सबा मैं जा रहा हूँ, तुम बाबा की गाड़ी में आ जाना। सबा ये बात सुनते ही भाग कर चली गई। नूरी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ वो सब चले गए। मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मैं बेवफा नहीं हूँ। कौन बताएगा सबा को और शर्जील को? जब औरत किसी से मोहब्बत करती है तो वो किसी का छूना भी बर्दाश्त नहीं करती, खुद को उस शख्स की अमानत समझती है। मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। मेरी तो मौत रात से हो चुकी है जब मुझे जागीरदार ने अपनी बाहों में लिया। वो जैसे जैसे मुझे छू रहा था मैं खुद से नफरत कर रही थी। अभी मैं रो रही थी कि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आने लगी। मुझे सिर्फ शर्जील की फ़िक्र थी। मैं थोड़ा बाहर की तरफ को हुई जहाँ सरफराज चीख रहा था, बाबा साईं कुछ तो ख्याल करते। इतनी कम उम्र बच्ची से शादी करते वक्त शर्म नहीं आई? सरफराज जी तुम किस लहजे में अपने बाप से बात कर रहे हो? माँ जी मुझे माफ़ कर दे, इस लड़की की उम्र देखी है आपने? सबा की हम उम्र है। सरफराज मैंने तो मंशी से कहा था कि बड़ी बेटी का रिश्ता दे दो, पर इसने खुद मुझे छोटी का दिया है। खैर थोड़ी ही देर के बाद जागीरदार कमरे में आ गए। नूरी तुम काफ़ी थकी हो, आराम करो। मैं लेट गई। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। साईं हमारे लोग पर फायरिंग हो रही है। जागीरदार फ़ौरन आकर बाहर जानिब की तरफ भागा। उठकर बैठ गई, या अल्लाह पाक शर्जील को कुछ ना हो। मुझे बस इसी की फ़िक्र थी। जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो मैं उठकर बाहर गई। मेरी बड़ी सोतन सामने खड़ी थी। ओ लड़की, कहाँ बाहर आ गई हो? अपना लिबास ढंग का पहन कर आओ। मैं खुद को देखने लगी और वापस अंदर चली गई। बाहर हवेली में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत सहमी हुई थी, ये क्या हो रहा है। जब रोने की आवाज़ें ज़्यादा हुईं तो मैंने सर पर दुपट्टा लिया और बाहर की तरफ आई तो बहुत से लोग जमा थे और खून में लथपथ रबनवाज मेरी आंखों के सामने था। आ गई मनहूस, खा गई हमारा भी सुहाग। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। मैं थोड़ा और आगे गई तो सरफराज मेरे करीब आया और मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे ना ही रोना आ रहा था और ना ही मुझसे बात हो रही थी। मेरी सौतन ने मुलाजमा से कुछ कहा और मुलाजमा मेरे बाजू से पकड़कर अंदर ले गई। इलाके के लोग घर में जमा थे। मालकन अपने कपड़े उतार दें और ये कपड़े पहन लें। इसने मुझे एक सफ़ेद लिबास दिया। मैंने वो पहन लिया। अभी तक मेरे हवास गायब थे। मेरी चूड़ियाँ उतार लीं और जो मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी सब कुछ उतार दिया। रात का वक्त था, सब रो रहे थे। मैं एक कोने में बैठ गई, घुटनों पर सर रखकर, और फिर दिल में सोच रही थी किस्मत भी मुझसे खूब खेल खेल रही है। और ये क्या इम्तिहान है मेरा। एक रात की ब्याही, आज मैं बेवा हो गई। इतनी देर में मेरी अम्मा रोती हुई आई मेरे पास, मुझे सीने से लगा। मैं जो इतनी हंसमुख मिजाज की मालिक थी आज एक खामोश थी। सबा और इसके घर वाले भी आ गए। सबा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुंह झुका लिया। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ आई और बोली, नूरी हमने ऐसा नहीं चाहा था। मैं खामोश रही। पूरी रात लोग आते रहे। जनाजा घर में था। कुछ लोग तो सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। एक औरत दूसरे से कह रही थी, कितनी खूबसूरत बीवी लेकर आया बेचारा कल रात। और हाँ, कैसे माँ बाप थे, इतनी छोटी उम्र की बच्ची इतने बूढ़े को ब्याह दी। पूरी रात मैं एक ही हालत में बैठी रही, लोगों की बातें सुनती रही। सुबह जनाजा लेने जब मर्द अंदर आए तो साथ शर्जील भी था, पर उसने सारी पट्टियाँ बांध रखी थी। मेरी अचानक निगाह पड़ी, पर पता नहीं ये ज़िंदगी का कैसा मुकाम था। मेरा हर एहसास मर चुका था। हर कोई अपने घरों को लौट गया। तब मुझे एक मुलाजमा और सबा उठाकर मुझे अंदर ले गई। अम्मा भी मेरे साथ थी। कमरे में जाते ही मैं नीचे बैठ गई। बेटी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? सबा ने कहा, आंटी ये आपका बहुत अच्छा फ़ैसला है। रात को सब सो गए हों शायद, पर मुझे एक पल भी नींद न आई हो।
اپنے بستر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل یہاں وہ شخص مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے تھا، آج یہ ایک بیوہ کا کمرہ ہے۔ میری قسمت میں ایک شب کے سہاگن ہونا لکھا تھا۔ اب پوری زندگی اپنے ایسے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ جب ساری رسومات ہو گئی تو ابا اماں نے سرفراز سے کہا اب ہم اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ تب سرفراز اور صبا نے کہا بالکل لے جائیں۔ میری بڑی سوتن وہیں سے پکاری نہیں، یہ نہیں جا سکتی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ابا بولے مالکن ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا آپ کی بیٹی ایک رات اور ایک دن جاگیردار کے ساتھ گزار چکی ہے، اور عورت کے حاملہ ہونے میں کیا وقت لگتا ہے؟ یہ عدت میں بیٹھے گی اور پھر بات دیکھی جائے گی۔ سرفراز بولے امی جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں ادھر ہی رہی کہہ گئی صبا روز میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں ادھر ہی رہ گئی۔ صبا روز آ جاتی مجھ سے باتیں کرنے، پر میرا دل باتوں میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی اور شدید نیند کی حالت میں رہتی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، جو بھی کھاتی متلی ہونے لگتی۔ 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ جاگیردار کو مجھے اس کی شکل بھی کم ہی یاد تھی۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ سرفراز ڈاکٹر کو لے آیا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ کروائے، اور جب رپورٹ آئی تو سب حیران ہو گئے کیونکہ میں حاملہ تھی۔ تب میری سوتر نے کہا اسی لیے میں نے نہیں جانے دیا، پتہ چلا سب کو۔ میں بہت اداس ہو گئی اس بات سے۔ اب تو لگتا تھا زندگی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرا رنگ روپ سب چل گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت کمزور ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی میں جانا چاہتی تھی کیونکہ شرجیل روز یہاں آ جاتا تھا۔ میرا 5واں ماہ شروع تھا۔ گھر میں صبا اور سرفراز کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور شرجیل ہر بہانے سے ادھر ہی رہتا۔ میں باہر کم ہی جاتی تھی، باہر پر وہ میرے روم میں آ جاتا۔ اتنا صدمہ لگا ہے اپنے بوڑھے شوہر کا، میری محبت کو بھول گئی ہو۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی شرجیل کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ نوری یاد رکھنا میں صرف بچہ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں شادی کروں گا تم سے۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں تو مرنا چاہتا تھا پر شاید اس لیے بچ گیا۔ میں رونے لگی شرجیل تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ وہ جب میں ہوٹل میں ملنے آئی تھی میرے بابا نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اتنے میں سرفراز اندر آ گئے۔ میں چپ ہو گئی اور شرجیل بھی اداس ہو کر باہر چلا گیا۔ اگلے دن سب گھر والے شاپنگ پر چلے گئے، میں اور ملازمہ گھر پر تھے۔ اتنی دیر میں شرجیل گھر آ گیا۔ شرجیل جیسے گھر آیا ملازمہ فوراً میرے کمرے میں آئی۔ مالکن صبا بی بی کا بھائی آیا ہے۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اتنی دیر میں شرجیل بھی اندر آ گیا۔ آپ باہر بیٹھے میں آتی ہوں۔ نہیں نوری میرے پاس وقت نہیں ہے، بات سنو۔ ماسی آپ صاحب کے لیے چائے بنائیں۔ وہ چلی گئی۔ شرجیل آپ کو ایسے میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نوری میں مر جاؤں گا اور برداشت نہیں ہوتی تمہاری جدائی۔ شرجیل اب شاید یہ کبھی بھی ممکن نہ ہو، اب شاید ہم کبھی ایک نہ ہو پائیں۔ نہیں نوری ایسی بھی مت سوچو، نہیں نوری ایسی بات بھی مت سوچنا، ہم ضرور ایک ہوں گے۔ سب شاپنگ میں مصروف تھے، میں وہاں سے بہانہ بنا کر بھاگ آیا۔ شرجیل گھر والوں کو پتہ چلے گا تو سب کیا سوچیں گے؟ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، میں بتا کر آیا ہوں کہ تم لوگ شاپنگ کرو، میں آپ کے گھر جا کر تھوڑا آرام کرتا ہوں۔ کیونکہ شاپنگ مال سرفراز کے گھر کے قریب تھا۔ نوری رو رہی تھی شرجیل تم اپنی زندگی میرے لیے خراب مت کرو۔ اتنی دیر میں صبا روم میں آئی۔ شرجیل تمہیں ایسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میرا سسرال ہے یہ، سب کیا سوچیں گے؟ کوئی کیا سوچتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے شرجیل اور میرے ہونے والے بچے کو بھی۔ نوری مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے اور مجھے میرے بچے کی۔ آج کے بعد میرے روم میں آنے سے پہلے سوچنا، میں تمہاری محبوبہ تھی پر اس بچے کی ماں ہوں۔ کل دنیا میرے بچے پر بد کردار ماں کی اولاد ہونے کا طعنہ دیں گے، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور صبا بھی۔ شرجیل میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گا۔ سرفراز یہ بات کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں خاموش رہی۔ صبا بول پڑی سرفراز امی ابو کبھی نہیں مانیں گے ایک بچے کی ماں سے شادی کرنے کا۔ صبا میں بات کروں گا کہ تم سب میری زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہو، میں ایسے اپنے بچے کے ساتھ
صبا کی شادی شروع ہوگی، میں ہر فنکشن میں رسمی طور پر شامل ہوتی، بنا کسی میک اپ کے۔ میرا دیور جو کہ جاگیردار کا چھوٹا بھائی، وہ بھی میری شادی پر گاؤں سے آیا تھا اور میری سوتن کے پاس بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ بھابھی، رب نواز کی بیوی نوری بڑی ہلکی عمر کی ہے، کیسے بھری جوانی میں لوٹ گئی۔ آپ بچہ ہونے کے بعد اس کا نکاح مجھ سے کروا دینا، بچہ اور جائیداد بھی گھر میں رہے گی، اور اگر اس نے کہیں باہر کر لیا تو ہمیں بہت مشکل ہوگی۔ میں ایک طرف بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ ہاں دیور جی، کچھ سوچتی ہوں، ابھی تو 7واں ماہ چل رہا ہے۔ ہاں، اتنا تو میں انتظار کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کی نظریں بہت عجیب لگ رہی تھی، اور یہ بات شرجیل بھی سن رہا تھا۔ ویسے بھابھی، میرے بھائی کی پسند کو داد دینی پڑے گی، مجھے تو ایسی ایک بیوی بھی نہیں ملی۔ میری سوتن ہنسنے لگی اور پھر بولی، اب مل جائے گی نا۔ سرفراز کے آتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ رخصت ہو کر صبا بھی اس گھر میں پہنچ گئی۔ آج ولیمہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، پیچھے سے جاگیردار کا بھائی شاہ نواز کمرے میں آتے ہی پیچھے سے مجھے باہوں میں لینے لگا۔ میں ڈر کر آگے کی طرف بھاگی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گئی۔ میرے ماتھے پر چوٹ لگی، وہ بھی ڈر گیا۔ میں بہت مشکل سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میری سوتن روم میں آ گئی۔ نوری، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کچھ مہینوں بعد اس کی بیوی بنو گی، اس جیسے بدکردار اور گھٹیا انسان کی بیوی بنے، مجھ سے موت ہی قبول ہوگی۔ شاہ نواز مجھے غصے سے بولتا ہوا چلا گیا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا نوری۔ اتنے میں شرجیل اور سرفراز کمرے میں آ گئے۔ ساری بات وہ سن چکے تھے، پر سرفراز نے اپنی ماں سے کہا، چلیں یہ سب باتیں میں آپ سے بعد میں کروں گا۔ میں ولیمے پر نہیں گئی تھی۔ ایک تو گرنے کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی، اور ایک 7واں ماہ تھا تو سانس بھی پھول جاتی تھی۔ میری ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے اماں جی نے باجی کو میرے گھر بھیج دیا تھا۔ شرجیل بھی روز ہمارے گھر آتا تھا اور مجھے یہ کہہ جاتا تھا کہ بس دن گن رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری باجی کو شرجیل اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نوٹ کرتی تھی، وہ اس میں کافی دلچسپی لیتی تھی۔ پہلے تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بہن کی شادی شرجیل سے کروا دوں۔ میری بہن کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کیسے خاموشی سے سب کی خدمت کرتی ہے، کبھی اف تک نہیں کیا۔ باجی، ایک بات پوچھوں؟ ہاں نوری، پوچھو۔ آپ سچ بتاؤ گی؟ ہاں میری جان۔ کیا آپ کو شرجیل اچھے لگتے ہیں؟ وہ مسکرا کر شرما گئی۔ بتاؤ نا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اگر میں ہاں بھی کہہ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات سے وہ کوئی میرے تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں ہنسنے لگی۔ کیا پتہ قسمت نے اسے آپ کے لیے سب سے بچا رکھا ہو۔ اس بات کا کیا مطلب؟ کچھ نہیں، ہم دونوں بہنوں نے آنکھیں بند کی اور وہ تو سو گئی، پر میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ روز کی طرح ہزاروں خیالات نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ صبا کتنی خوش ہے، مجھے رشک آتا دونوں کے پیار۔ وہ دونوں تو کمرے سے باہر ہی نہ آتے۔ میں اپنی زندگی میں جتنے غموں کے پہاڑ دیکھ چکی تھی، میں ہر احساس سے آگے نکل چکی تھی۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنا۔ اسے دیکھ کر میں ہر دکھ بھول گئی۔ کتنا خوبصورت تھا یہ احساس، میں ماں بن گئی تھی۔ سب خوش تھے، پر یہ کیا میرا بچہ تو پیدا ہوتے ہی یتیم۔ دل میں اس کے باپ کی کمی محسوس ہونے لگی۔ کیا بتاؤں کہ میں اپنے بچے کو سینے سے لگایا، ایسا لگنے لگا جیسے یہی میری ساری دنیا ہو۔ مجھے جو خالی پن تھا، کوئی میرا اپنا نہیں۔ اب تو لگتا تھا بہت طاقت آ گئی ہے مجھ میں پوری دنیا سے ٹکرا سکتی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ مصروف رہتی۔ ابھی میرے منع کو دنیا میں آئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ شاہ نواز پھر پہنچ گیا اور میری سوتن سے کہا کہ اب کچھ میرا بھی سوچو۔ نوری، اب بہت ہو گئے بچے سے لاڈ پیار، اب کچھ حویلی کے کام بھی دیکھ لیا کرو۔ میری ایک سوتن کے بچے نہیں تھے، وہ بھی کافی خوبصورت تھی۔ جی آتی ہوں۔ اب میں باہر کے کام بھی اپنی سوتن کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ مجھے اب کچھ سکون تھا۔ منع کو میرا دودھ میری سوتن نے ایک دن بھی نہیں پلانے دیا۔ ایک ملازمہ سارا دن منع کا خیال رکھتی تھی۔ آپا، کیا میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہوں؟ میں وہاں شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں گئی۔ ہاں چلی جانا، پر مہر نواز نہیں جائے گا۔ پر میں اپنے بچے کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سنو لڑکی، ہم خاندانی لوگ ہیں اور ہمارے اپنے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم ہمارے خاندان سے ہوتی تو بچہ ضرور جاتا۔ چلی جاؤ، 2 گھنٹے کے لیے میں کسی سے کہتی ہوں تمہیں لے جائے۔ ساتھ ہم دشمنی والے لوگ ہیں، کیا پتہ
تو سرفراز صبا کے ساتھ جا چکا تھا۔ پتہ کیا تو سرفراز صبا کے ساتھ جا چکا تھا۔ اتنی دیر میں شرجیل آ گیا۔ سنو بیٹا۔ جی ماسی۔ ماں تم نوری کو اس کے میکے لے جاؤ گے؟ سنو بیٹا۔ جی ماسی۔ ماں تم نوری کو اس کے میکے لے جاؤ گے، گارڈ بھی ساتھ جائے گا۔ میں فوراً اپنی سوتن کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ مجھے کس کے ساتھ بھیج رہی ہیں؟ شرجیل کے چہرے پر ایک انجانی خوشی آ گئی۔ میں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی۔ گارڈ کو شرجیل نے راستے میں اتار کر کسی کام کے بہانے بھیج دیا۔ تھوڑے فاصلے پر گاڑی سے نکلا، پیچھے کا دروازہ کھولا اور بولا، نوری چلو آگے آؤ۔ نہیں، میں ضد کرنے لگی۔ نوری اپنا اور میرا تماشا بناؤ۔ نوری اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں ڈر سے آگے بیٹھ گئی۔ نوری تم کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو ماسی ماں تمہاری شادی شاہنواز سے کر دے گی، یاد رکھنا۔ ماسی نے میری اماں سے بات کی ہے۔ خدا را خود کو اور مجھے اور برباد نہ کرو۔ اب خدا بھی لگتا ہے ہمیں ملوانا چاہتا ہے۔ نہیں شرجیل، مجھے اس دنیا میں اگر کسی سے بے پناہ محبت ہے تو وہ میرا بچہ ہے۔ اماں کے گھر پہنچی تو باجی اور اماں سے ملی، پر ابا سے میں نے صحیح سے بات نہ کی۔ نوری بیٹا، تم اتنے بڑے گھر بیاہ کر گئی ہو، ہمیں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، بس اتنا احسان کر دو، بھلے اپنے کسی ملازم سے ہی صحیح، بہن کی شادی کرا دو۔ اماں میں کیسے کروا سکتی ہوں؟ بیٹی میں اور تیرا ابا اس کی فکر میں سکون سے مر بھی نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے اماں آپ کو کچھ ہو۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ اب تیرا باپ کام نہیں کر سکتا، اس کی شادی کر کے ہم تیرے بھائی کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے مننے کی فکر تھی بہت زیادہ۔ شرجیل میرا انتظار گاڑی میں ہی کر رہا تھا۔ کچھ دیر ہی میں واپس آ گئی تھی۔ گاڑی شرجیل نے الٹے راستے پر لے لی تاکہ سفر لمبا ہو جائے۔ شرجیل تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ نوری میں تو اپنی سانسیں بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، مانگو۔ میں نے جلدی سے کہا تم میری بہن سے شادی کر لو۔ اتنی زور سے باریک لگی، میں چھت سے لگ گئی۔ نوری تم پاگل ہو، محبت میں تم سے کرتا ہوں اور شادی تمہاری بہن سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شرجیل اب میں کہاں تمہارے قابل ہوں؟ میں ایک بیوہ ہوں جس کو یہ پورا خاندان منحوس تصور کرتا ہے۔ نہیں نوری، میں آج بھی تمہیں اتنی ہی پاکیزہ اور معصوم سمجھتا ہوں۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ صبا اور سرفراز شاپنگ سے واپس آ چکے تھے۔ مجھے اور شرجیل کو ایک ساتھ دیکھ کر صبا دونوں اتنے میں میری سوتن بولی، میں نے بھیجا تھا شرجیل کو نوری کے ساتھ، وہ اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ اب صبا مجھ سے بہت بدل گئی تھی۔ خیر شرجیل وہاں سے چلا گیا۔ شاہنواز یہیں پر بیٹھا تھا۔ میری سوتن بولی، نوری کل تمہارا نکاح ہے شاہنواز کے ساتھ، میں نے رشتہ پکا کر دیا۔ سرفراز فوراً تڑپ کر بولا، اماں سائیں آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو بابا کی بھی نوری سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ میں چپ رہی۔ معافی چاہتا ہوں چچا جان، دیکھ لو بھابھی جان، اب ہمارے ہوتے ہوئے سرفراز فیصلہ کرے گا۔ میں اب پھر وہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں شرجیل کی امی اور ابا گھر پر آ گئے۔ بہن ہم آج ایک عرض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بولو بہن، ہمیں نوری کا رشتہ شرجیل کے لیے دے دو۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماں ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ نہیں، میرا انکار ہے اس رشتے سے، کیونکہ ہمارا بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے نوری کی شادی میں شاہنواز سے کروں گی۔ شاہنواز اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور بار بار مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سر جھکائے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اس سے اچھا کہ رب نواز زندہ ہی رہتا، ایسے ہماری تقسیم تو نہ ہو رہی ہوتی۔ نہیں اماں۔ سرفراز اگر تم میرے حکم کے خلاف جاؤ گے تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نوری تم خود بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں رونے لگی۔ ایک طرف شرجیل جو آج بھی میرے لیے تڑپ رہا تھا اور ایک طرف میرا بچہ۔ مجھے صرف میرا بچہ چاہیے۔ ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ سرفراز خاموش ہو گیا۔ نوری بات صاف ہے، شاہنواز بچے کا چچا ہے
اور بچے کی بہت سی جائیدادیں ہیں جو کہ کسی قیمت پر خاندان سے باہر نہیں جا سکتی، اور صبا ہماری بہو ہے پر ہمارے خاندان سے نہیں۔ ہاں، اگر تم بچے کو چھوڑ سکتی ہو تو شرجیل سے نکاح کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں، اور اگر بچہ اور تم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس حویلی میں شاہ نواز کا بھی حصہ ہے، تم پھر اسی گھر میں رہو گی۔ میں نے شاہ نواز سے نکاح کے لیے ہاں بول دی۔ شاہ نواز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شرجیل کے گھر والے چلے گئے تو ٹھیک ہے، پھر کل تمہارا نکاح کر دیں گے۔ کچھ دن تم شاہ نواز کے ساتھ چلی جانا، گاؤں والی حویلی مہر نواز کا میں خیال رکھوں گی۔ نہیں، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نہیں نوری، ایسا ہوئی ہوگا، تم تھوڑا وقت شاہ نواز کو بھی دو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبا کیونکہ امید سے تھی تو وہ زیادہ وقت اوپر والے اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی شاہ نواز میرے پیچھے آ گیا۔ نوری، تم نے مجھے اپنے عشق میں پاگل کر دیا ہے۔ آپ میرے روم میں؟ پاگل؟ اب مجھ سے کیسا ڈر؟ کل تم میری باہوں میں ہوگی۔ پلیز آپ یہاں سے جاؤ۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ کچھ دیر اپنے ساتھ وقت گزارنے دو، خدا کے واسطے شاہ نواز۔ چلے جاؤ، میں رونے لگی۔ اچھا جا رہا ہوں، تم رو مت۔ یہ میں نے کیسے انسان سے شادی کے لیے ہاں بول دی ہے؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میری زندگی کا کوئی بات نہیں، میں تو گزار لوں گی۔ میرا بچہ تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ مالکن، بڑی مالکن نے آپ کو باہر بلایا ہے۔ اچھا، آتی ہوں۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور باہر کی جانب چل پڑی۔ وہاں بہت سارے کپڑے پڑے تھے۔ نوری، اپنے نکاح کے لیے پسند کر لو۔ میں نے صبا کو بھی بلایا ہے، وہ بھی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا جلدی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اب کیسے جا سکتی ہیں؟ میں نے کہا جہاں سارے فیصلے آپ نے کر لیے ہیں تو جوڑا بھی ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی۔ صبا اور سرفراز اوپر سے ہنستے باتیں کرتے نیچے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے صبا کا پاؤں پھسلا اور وہ اتنی سیڑھیاں گرتی ہوئی نیچے آئی، میری وہیں چیخ نکل گئی۔ پر صبا بے ہوش پڑی تھی، سرفراز تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ جلدی صبا کو ہسپتال لے گئے، پر وہ بے ہوش ہی پڑی تھی۔ سب اس کے لیے دعا میں مصروف تھے۔ میں بھی صبا کا پتہ کرنے ہسپتال آئی، شاہ نواز کے ساتھ۔ سامنے سے شرجیل سگریٹ پی رہا تھا۔ جتنی دیر میں بیٹھی رہی وہ سگریٹ پر سگریٹ ہی پیتا رہا، بکھرے بال، آنکھوں میں اداسی۔ میرا دیور آہستہ سے بولا، میری سوتن سے اب نکاح کیا ہو گیا؟ وہ بول رہی تھی، تم پہلے اپنا وعدہ پورا کرو، میں صبا کے ہوش میں آتے ہی نکاح کروا دوں گی۔ رب نواز کے بعد ساری دولت کا فیصلہ تم کر سکتے ہو۔ سرفراز کے نام پر منع کے برابر کی دولت ہونی چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ بھابھی، میں تو کل آپ کا کام کروا چکتا ہوں، پر آپ کی بہو کل میری بہو جیسی بھی ہو، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کر دوں گا۔ میں ہسپتال سے واپس آئی تو شرجیل کی حالت مجھے نہیں بھول رہی تھی، اور بار بار میری سوتن اور شاہ نواز کے درمیان ہونے والی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ صبا کو ہوش تو آ گیا تھا، پر اب وہ نہ صرف اپنا بچہ کھو چکی تھی بلکہ وہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ آج صبا گھر آ چکی تھی پر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سرفراز اور شاہ نواز آج سارا دن گھر سے غائب رہے تھے، اور رات کو میرا نکاح تھا شاہ نواز کے ساتھ۔ میں ابھی کچھ دن نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میری سوتن نے کہا، دنیا کیا سوچے گی؟ جن لوگوں کو دعوت نامے دے چکے ہیں، آج رات سادگی سے نکاح ہو جائے گا، اور پھر تم صبح ہوتے ہی گاؤں روانہ ہو جاؤ گی۔ میں سوچو میں گم اتنے دن کیسے منع کے بغیر رہوں گی؟ کس سے پوچھوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میری سوتن نے شاہ نواز سے منع کے برابر جائیداد سرفراز کے نام پر کیوں کہا؟ کیا سرفراز پہلے سے وارث نہیں ہے؟ ایسے بہت سے سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اپنے منع کو بہت سارا پیار کیا، پھر پارلر والی مجھے تیار کرنے آ گئی۔ میں آج پھر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ ایک دکھ بھی تھا کہ آج میں چاہتی ہوں تو شرجیل کو اپنا سکتی تھی، وہ جو اتنا تڑپ رہا تھا۔ محبت تو جیت جاتی پر ایک ماں ہار جاتی۔ بہت بے قرار سی حالت تھی، اوپر سے شاہ نواز ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا۔ میں دلہن بن چکی تھی۔ شاہ نواز میرے کمرے میں آیا۔ واہ نصیب، کیا قسمت پائی ہے میں نے۔
ایسا لگ رہا ہے جنت سے حور اتری ہو میرے لیے۔ خیر اس کے الفاظ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ شاہ نواز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ میری سوتن کمرے میں آ چکی تھی، میرے ابا بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ میری سوتن نے کہا نوری بس تیار ہونا، ابھی کچھ ہی دیر میں تمہیں آ کر لے جاتی ہوں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی ایک مرتبہ تیرے بابا نے تیری زندگی کا غلط فیصلہ کیا تھا اور وہی سب کچھ آج تم کر رہی ہو۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا اماں آج بھی بابا کے اسی فیصلے کی سزا بھگتنے جا رہی ہوں۔ کل میں اکیلی تھی، آج کیسے اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو مہر نواز کو آپ کے گھر تک ساتھ نہیں لانے دیتے، تو میں کیسے اپنے بچے سے جدا رہ سکتی ہوں؟ شاہ نواز تو چچا ہے اس کا۔ کیوں بیٹی تم کیوں چھوڑ کر جاؤ گی؟ تمہارا بیٹا اکلوتا وارث ہے اس حویلی کا، اور جاگیردار نے یہ شادی ہی اسی لیے کی تھی۔ میں ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیوں؟ سرفراز بھی تو ہے نا؟ نہیں بیٹی، سرفراز بڑی مالکن کا بھانجا ہے، اسے گود لیا تھا جب اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ابا جان؟ ہاں بیٹی، میں منشی تھا جاگیردار کا، میرے پاؤں تلے سے ایسے لگ رہا تھا زمین سرک رہی تھی۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور منع کے جوان ہونے تک ساری جائیداد شاہ نواز کے پاس رہے گی، اور اگر منع چاہے تو کسی کو دے ورنہ نہیں۔ یہ سارا وصیت نامہ میری موجودگی میں لکھوایا تھا مالک نے کہ اگر میری کوئی اپنا بیٹا ہوگا تو وہی حقیقی وارث ہوگا، ورنہ شرعی طریقے سے وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ پھر میرے ذہن میں اپنی سوتن کی وہ باتیں گونجنے لگی، وراثت منع کے برابر ملنی چاہیے۔ میری اور سوتن کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی بہت چھوٹی تھیں۔ اس بات سے میرا کچھ حوصلہ بڑھ گیا۔ بیٹی ابھی بھی وقت ہے، اماں رونے لگی۔ ہاں بیٹی، شاہ نواز سے مت شادی کرو، اس کی بھی 3 شادیاں ہیں اور بہت زیادہ بچے ہیں۔ نہیں ابا، شادی تو میں کروں گی۔ جب میں اپنے بچے کو بغیر باپ کے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری سوتن آ گئی۔ چلو نوری، سب انتظار کر رہے ہیں۔ صبا بھاگتی ہوئی آئی۔ نوری خدا کے واسطے یہ شادی مت کرو۔ میری سوتن اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہ کرے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نوری میرا بھائی مر جائے گا۔ نوری میں قدم آگے بڑھا رہی تھی اور صبا میرے قدموں میں پڑی ساتھ گھسیٹی جا رہی تھی۔ سرفراز بھی آ گیا۔ ہاں نوری، ابھی بھی وقت ہے۔ تم دونوں پاگل تو نہیں ہو نوری؟ تمہیں بددعا لگے گی، تم بھی اولاد رکھتی ہو۔ میں اس بات پر رک گئی اور اپنی سوتن سے کہا میں شاہ نواز سے شادی نہیں کر سکتی۔ نوری وہ غصے سے چیخی۔ میں بھی چیخنے لگی۔ نہیں کروں گی، بول دیا نا، دولت چاہیے نا تمہیں؟ سرفراز کے لیے سب لے لو، میں اپنا بچہ کسی حالت میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی، اور اسی لیے میری شادی کروا رہی ہو نا، تاکہ منع کی آدھی دولت سرفراز کو ملے۔ ارے تم مجھ سے تو یہ ساری باتیں ایک بار کہتی، میں تو ہنس کر سب کچھ سرفراز کو دے دیتی۔ کتنا اچھا ہے، وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیتا رہا، ہر مرتبہ میرے حق کے لیے لڑا ہے۔ صبا بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی۔ اتنی دیر میں شاہ نواز اندر آ گیا اور کہنے لگا کیوں اتنی دیر لگا دی؟ شاہ نواز یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ بھابھی آپ میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے بس شاہ نواز جو کچھ تم نے سرفراز کے نام پر کیا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں تھا، اور میں وہ سب کچھ سرفراز کو دل سے دیتی ہوں۔ میری سوتن بھی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ بھابھی دنیا مجھ پر ہنسے گی اگر آج میں دلہن کے بغیر گاؤں گیا تو وہاں پر میری سیج تک بن چکی ہے۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا کہ دلہن کے بغیر جاؤ گے؟ شاہ نواز تم میری بہن سے شادی کر لو۔ باجی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کون سی بہن؟ یہ ہے میری بہن۔ کنواری ہے کیا؟ ہاں جی۔ ابا اماں میری طرف دیکھنے لگے۔ بولو نا ابا، کیا منظور ہے؟ اماں فٹ سے بولی ہاں ہاں منظور ہے ہمیں۔ تو بس سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ میں نے سارے زیورات اتار کر اپنی بہن کے حوالے کر دیے۔ اس کو میں نے اور صبا نے مل کر تیار کیا۔ وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ شاہ نواز اب بھی بہت خوش تھا، پر میری اماں میری بہن کو بوجھ سمجھ کر اتار رہی تھی۔ نکاح ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی بھی ہو کر باجی گاؤں چلی گئی۔ میں کافی کام کرتی رہی تو تھک گئی، اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی۔ آج لگتا تھا دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا،
اور بہت عرصے کے بعد اتنا زیادہ سوئی تھی، ہر چیز سے بے خبر کہ منّے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ چھوٹی مالکن، جی کیا بات ہے؟ بڑی مالکن نے آپ کو بلایا ہے۔ اچھا آتی ہوں، سب چائے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ میں اٹھی، اچھے سے تیار ہوئی، سر پر دوپٹہ لیا اور باہر آئی۔ سامنے میرا منا، ہائے میرا بچہ، آج تو سارا دن ماں کو ملا بھی نہیں۔ پھر سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نوری، کل سب نے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، شاہ نواز کا ولیمہ ہے۔ تو ساری تیاری آج ہی کر لینا، صبح کی نماز کے بعد نکل جائیں گے۔ جی آپا۔ صبا اور سرفراز، تم اپنی امی کی طرف بھی کہہ آؤ، اور نوری کے ابا اماں کو بھی جی اماں جان، صبا نے کہا۔ میں بھی اٹھ کر جانے لگی تو صبا نے کہا، نوری تمہاری طرف سے ہاں سمجھے۔ میں ہنسنے لگی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن تو آرام کر لینے دو۔ اچھا بابا، کر لو آرام۔ میری سوتن بولی، ولیمے سے واپس آ کر کچھ کرتے ہیں۔ شرجیل اور نوری کا بھی۔ میں اندر چلی گئی، اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی، قسمت کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ اور عشق اگر سچا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اب سب کچھ مجھے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، منّے کو کھونے کا ڈر، شرجیل سے جدائی کا غم۔ گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج میں بہت خوش تھی، رات کو بھی نیند کی، صبح کی اذان کے ساتھ ہی سب نکل پڑے۔ اماں ابا شرجیل کی گاڑی میں تھے، میں اور میری سوتن سرفراز کی گاڑی میں تھے۔ ہم گاؤں پہنچے تو باجی تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تھی اور بہت خوش تھی۔ شاہ نواز صدقے واری ہو رہا تھا۔ شرجیل مجھ سے ابھی تک ناراض ہی تھا، میں اسے بار بار دیکھتی تھی، وہ نگاہیں چرا لیتا۔ سب ولیمے کے بعد گھروں کو چلے گئے تھے، ہم نے کچھ دن رہنا تھا۔ شرجیل کو بھی صبا نے روک لیا۔ ابا اماں بہت خوش تھے، باجی کو خوش دیکھ کر۔ گاؤں والے بہت سادہ لوگ تھے اور باجی کی سوتنیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ باجی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ رات کے کھانے پر شرجیل کے کپڑوں پر سالن کا داغ لگ گیا، وہ اٹھ کر اندر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ لاؤ میں دھو دوں؟ نہیں، میں خود صاف کر لوں گا، مجھے کسی خود غرض کی مدد کی نہیں چاہیے۔ اوکے بابا، اب معاف بھی کر دو، ایک شرط ہے۔ جی جاتے وقت تم میری گاڑی میں جاؤ گی۔ میں ہنسنے لگی، ٹھیک ہے۔ شرجیل نے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر چوم لیا اور مجھے گلے لگانے ہی لگا تھا کہ صبا اور سرفراز اندر آ گئے۔ سرفراز نے کھانسی کی تنزیہ، ہم سب ہنسنے لگے۔ 2 دن وہاں رہے، خوب خدمت ہوئی۔ شاہ نواز باجی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ باجی اپنے کمرے میں بیٹھی، میں ملنے گئی اور کچھ دیر باجی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں ملنے گئی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی آپ خوش تو ہیں نا؟ نوری میں بہت خوش ہوں، یہاں سب بہت اچھے ہیں اور میں اس لیے بھی زیادہ خوش ہوں کہ اماں ابا کا بوجھ اتر گیا۔ باجی آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں نے بھی ابا کی طرح آپ کے ساتھ نہیں؟ نوری بہت چھوٹی تھی جاگیردار سے، پر میں تو خود 37 سال کی ہوں، اور میرا اور شاہ نواز کا جتنا عمر کا فرق ہے اتنا ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، پر تم بچی تھی جاگیردار کے مقابلے میں۔ ہم وہاں سے واپس نکلے، باقی سب سرفراز کے ساتھ تھے، منا بھی۔ میں شرجیل کی گاڑی میں تھی اور پورے راستے شرجیل مجھے بہت تنگ کرتا رہا، اتنا خوش تھا اور میرا بھی ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ بالآخر ہم گھر پہنچ گئے۔ گاڑی کیونکہ شرجیل نے بہت تیز چلائی تھی، اس لیے سب سے پہلے ہم پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی شرجیل میرے روم میں لیٹ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کیا آپ کے گھر 1 کپ چائے کا مل سکتی ہیں؟ میں ہنسنے لگی، جی جناب، میں ابھی بنا کر لائی۔ میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو شرجیل کچن کے دروازے میں کھڑا مجھے بہت ہی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں شرما گئی، وہ میرے قریب آ رہا تھا، میں ڈر رہی تھی، وہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا نوری، آپ کی چائے پگلی، تم ابھی بھی اتنی معصوم ہی ہو جتنی پہلے دن تھی۔ میں کپ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے روم میں بھاگ گئی، وہ وہیں بیٹھ گیا چائے پینے۔ کافی دنوں کے بعد تھکی ہوئی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، پر وہ سب بھی پہنچ گئے تھے۔ منّے کو ملازمہ سے لیا اور سب کی خیریت پوچھنے کے بعد میں اپنے روم میں چلی گئی۔ منّے کو فریش کیا، خود بھی فریش ہو کر منّے کو اپنے سینے سے لگا کر میں سو گئی۔
رات کا کھانا بھی اپنے روم میں کھایا۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد گھر کے کام کاج دیکھنے لگی۔ پھر جب سب فری ہو گئی تو اپنے روم میں جا ہی رہی تھی کہ شرجیل کے گھر والے آ گئے۔ ان سے مل کر میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ صبا بھی یہیں پر بیٹھی تھی۔ میری سوتن کو صبا کی امی نے کہا کہ اب ہماری بات بھی چلاؤ۔ میری سوتن بولی، نوری آپ کی اپنی ہے، جب دل کرے نکاح کریں اور لے جائیے۔ نہیں بہن، میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایسے نکاح کر کے تو نہیں لے جاؤں گی۔ میری اور شرجیل کے ابا کے کچھ ارمان ہیں، ہم پورے دھوم دھام سے اپنی بہو کو لے کر جائیں گے۔ میں مسکرانے لگی، اور یہ بات بھی ابھی ہو جائے تو اچھا ہے، منع کو ہم فوراً ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، 3-4 ماہ بعد لے جائیں گے۔ میں شرجیل کی امی کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں اماں، میں کیسے اپنے منع کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ کیوں نوری، تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں رہ پاؤں گی۔ رہنا تو پڑے گا، کیونکہ شرجیل ہنی مون پلان کر رہا ہے، کافی لمبا، تو منع کیسے ساتھ جا سکتا ہے؟ اماں میں خود شرجیل سے بات کروں گی، میں نہیں جاؤں گی ہنی مون پر، پلیز نوری ایسا مت کرنا۔ میرا منع ابھی بھی صبا کی گود میں مسکرا رہا تھا۔ میری سوتن بولی، نوری ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ تم یہ منع صبا کو دے دو۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ سرفراز بولے، اماں آپ نے میرے دل کی بات کر دی۔ دیکھو نوری، تمہاری تو دوبارہ بھی اولاد ہو جائے گی۔ پر میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سب لوگ صبا کی طرف متفق ہو گئے۔ میں کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے روم میں جا کر رونے لگی۔ صبا کی خوشی کی خاطر اگر منع دے دیا تو میں کیسے رہوں گی؟ صبا میرے پاس آئی۔ دیکھو نوری، مہر آپ کا بیٹا ہے، میں آپ سے چھین تو نہیں سکتی۔ اگر تمہارا دل کرے تو اپنی دوست کی گود میں یہ خوشی ڈال دینا۔ صبا میں منع دینے کو تیار ہوں، پر میں جب بھی کہوں گی منع کو میرے پاس بھیجو تو تم فوراً بھیج دینا۔ میرے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ صبا میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، اس لیے دے دیا۔ صبا نے فوراً منع کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میرے بے اختیار آنسو نکلی جا رہے تھے۔ اگلی رات میری شادی کی ڈیٹ رکھنے والے آنے تھے، اور ساتھ ہی نکاح بھی تھا۔ میں لائٹ گرین کلر کے ڈریس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شرجیل بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد کی تاریخ رکھی گئی اور پھر نکاح بھی ہو گیا۔ جب مولوی صاحب نے شرجیل کا نام لیا، میری دھڑکن ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے نکاح ہوا سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ شرجیل بار بار مجھے کونی مار کر چھیڑ رہا تھا اور سرگوشیاں کر رہا تھا، نوری بہت تڑپا ہے، اب دیکھنا میں سارے بدلے لوں گا۔ میں اس کی سرگوشیوں پر مسکرا رہی تھی۔ اب تو تم میری ہو گئی ہو۔ صبا بولی، جی یہ آپ کی ہی ہے، ابھی لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ لے تو ابھی جاتا، بس اماں ابا کے دوست جب تک شادی میں شامل نہ ہو جائیں ان کا گزارا نہیں۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ کھانے کے بعد سب چلے گئے۔ میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کتنا سچا عشق ہے شرجیل کا، مجھے حاصل ہی کر لیا۔ ہر امتحان کے بعد آج وہ میرا ہے۔ شرجیل اور اس کی امی ہر روز آتے، پھر سب مل کر شاپنگ پر جاتے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ آج سے ہمارے فنکشن شروع ہو گئے۔ میری باجی اور شاہ نواز بھی آ گئے تھے۔ ایک طرف خوشی تھی اور ایک طرف غم بھی تھا منع سے جدا ہونے کا۔ اب منع کافی چلاک ہو گیا تھا۔ صبا اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ صبا کی توجہ اور پیار دیکھ کر منع کے ساتھ پھر دل مطمئن بھی ہو گیا۔ سب کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ آج میری رخصتی تھی۔ میرا جوڑا بہت خوبصورت تھا، میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نوری تم آج قیامت لگ رہی ہو۔ اتنے میں بارات بھی آ گئی۔ کچھ دیر بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ ہر شخص کی زبان پر میری تعریف تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ ہاں بہن، اس لیے تو شرجیل نے ہماری کنواری لڑکیاں ٹھکرا دیں۔ خیر گھر کی انٹرنس سے لے کر میرے روم تک ساری پھولوں کی سڑک بنی ہوئی تھی۔ شرجیل باہر چلا گیا کسی کام سے۔ صبا مجھے روم میں لے گئی۔ روم اتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا، دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ میں بھی سیج پر بیٹھ گئی۔ دل میں شرجیل کو کوس رہی تھی کہ اتنی دیر لگا دی۔ روم کا دروازہ بند ہوا۔
تو مجھے پتہ چل گیا کہ آ گئے ہیں جناب۔ میں نے منہ پر گھونگھٹ اوڑھ کر رکھا تھا۔ آتے ہی شرجیل میرے پاس بیٹھ گئے، گھونگھٹ اٹھا کر بولے، نوری دل کرتا ہے بس تمہیں دیکھتا ہی رہوں، دل نہیں بھرتا تم سے۔ میرے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ میں مسکرا رہی تھی، کیوں مجھے اتنے درد دیے؟ سوری شرجیل، پر تم سے زیادہ درد تو میں نے دیکھے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں اب بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قسمت نے ہم کو ملا دیا۔ شرجیل نے میرے سارے زیورات اتروا کر رکھے، مجھے ڈریس نکال کر دیا۔ میں ڈریس چینج کر آئی تو شرجیل لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ آج ایسا لگ رہا تھا میری ساری دنیا کی دولت پالی ہو۔ شرجیل جیسا شوہر قسمت والیوں کو ہی ملتا ہے۔ نوری، میں تم سے عشق کرتا ہوں، محبت نہیں، کیونکہ عشق بعد دوسرا عشق نہیں ہوتا، پر محبت کے بعد اور محبتیں ضرور ہو جاتی ہیں۔ میں شرجیل کی باتیں سن رہی تھی۔ صبح میں جلدی ہی تیار ہو گئی۔ شرجیل ابھی تک سو رہے تھے۔ صبا نے روم کا دروازہ بجایا، میں نے کھولا تو منا بھی ساتھ تھا۔ میں نے اپنے منہ کو سینے سے لگایا۔ صبا شرجیل کو جگانے میں لگ گئی۔ جب تک شرجیل تیار ہوئے میں نے منہ سے کھیلتی رہی۔ وہ بار بار شرجیل کی طرف اچھل رہا تھا۔ شرجیل نے منا مجھ سے لے کر صبا کو پکڑایا اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لے آیا۔ دل تو کرتا ہے تمہیں باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں۔ میں ہنسنے لگی۔ بہت اچھا ناشتہ کیا، پھر ہم اپنے روم میں آ گئے۔ کل ولیمہ تھا تو آج کے دن شرجیل سارا دن میرے ساتھ گزار کر میری ساس رات کے کھانے کے لیے ہمیں لینے آئی، پر شرجیل نے کہا ہم کھانا روم میں ہی کھائیں گے۔ اگلے دن ولیمے پر بھی سب آئے، وہ بہت اچھے سے ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ شرجیل مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے تھے، میں خود کبھی کبھی کام کر لیتی تھی۔ شرجیل مجھے ہنی مون پر لے گیا یورپ جب 3 ماہ بعد واپس آئی تو میں ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ میری ساس بہت خوش ہوئی یہ خبر سن کر، اور شرجیل تو پاگل تھا، پہلے ہی میرے عشق میں، اب تو اور دیوانہ ہو گیا تھا۔ زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، اگر خدا یقین کامل ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔